अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज सोमवार का दिन है और आज हम अहादीस शरीफ जो जवामी उल कलिम है, यानी वो छोटी छोटी अहादीस जिनका मतलब बहुत ज़्यादा होता है और ये ख़ास मौजज़ा है रसूलुल्लाह का, वो हम जो है पढ़ रहे थे। तो आज हम 35वीं हदीस शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपने फरमाया, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला जो है, हर्रमा, हराम कर दिया है। देखो ये हर्रमा, हर्रमा का मतलब होता है कि किसी थर्ड पार्टी पे ना कोई कोई चीज इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये ध्यान में रखें आप, जब इस तरह का लफ्ज आया करेगा हर्रमा, इस तरह के और लफ्ज देखे ना, अल्लमा, सिखाया, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी है उस पे इम्प्लीमेंटेशन कुछ हो रही है। तो अल्लमा की तरह ही है हर्रमा, इसी तरह है सर्रफा, किसी चीज को बदल दिया, गैयरा, तब्दील कर दिया, मुतगैयर कर दिया, गैयरा। इसको अल्फाज को लिख सकते हैं, बाप मैं यहाँ लिख दूं ये अल्फाज आपको ताकि याद रहे। सबसे पहले लिखे अल्लमा, सिखाया। मैंने कहा हर्रमा, हराम किया, जो थर्ड चीज है उसको किया है। मैं और आप बात कर रहे हैं और बात बता रहे हैं कि अल्लाह ने हराम कर दिया, अल्लाह ने सिखाया, अर्रहमान अल्लम अल कुरान। इसी तरह मैं कह रहा हूँ सर्रफा, ये आएगा बहुत ज्यादा। सर्रफा का मतलब होता है फेर दिया। या अल्लाह, या मुसर्रिफ अल कुलूब, कभी सुना है आप लोगों ने अल्लाह का नाम? या जी जी मुसर्रिफ अल सर। कुलूब, ए दिलों के फेरने वाले, सर्रिफ। या मुसब्बिबुल या मुसब्बिबुल अस्बाब और या नहीं नहीं, वो मुफत्तिहल नहीं, ये अबवाब। मुसर्रिफ है, जब मुसर्रिफ। मुकल्लिबल कुलूब पढ़े हैं या मुकल्लिबल कुलूब। नहीं नहीं नहीं, ये लफ्ज है या मुसर्रिफ अल कुलूब, ए दिलों के फेरने मुसर्रिफ वाले। कल्बी अला कातिब जी। मैं या यहाँ मुसर्रिफ यहाँ अलकुलूब आपको मुसर्रिफ। हल्का सा दिखा देता हूँ, या इसके चार्ट्स दिखा देता हूँ मैं आपको हल्के हल्के। देखो ये मैं लगा रहा हूँ, या मोश, ये दुआ याद करनी है आपको, आनी चाहिए ये दुआ। चूंकि अल्लाह के दो उंगलियों में इंसान का दिल होता है, वो फेर देता है अपना दिल को जो है। आप भी दुआ, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों को फेर दे अपने तरफ। या मुसर्रिफ अल कुलूब, यहाँ मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। ये देखो, ये हदीस शरीफ भी नजर आ गई है आपको। ये मिन जवा में दुआ, में दुआ नबी, ये रसूलुल्लाह की जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ अल कुलूब, ए दिलों के फेरने वाले, सर्रिफ। अब ये देखो सर्रिफ, कभी जरा इसको मैं सिखाता हूँ आपको, सर्रिफ का याद रखो, फेर दे, कुलूबना, हमारे दिलों को, अला ताअतिका, अपने ताअत की तरफ। देखा आपने, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, मशहूर दुआ है, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा था, ये हदीस में रात भी पड़ी है महफिल में। देखो, इन कुलूब बनी आदमा, ये बनी आदम जो होते हैं, इनके जो दिल होते हैं, कुल्लहा, सारे के सारे, बैना इस्बाइनी, दो उंगलियों के दरमियान होते हैं, मिन असाबे रहमान, रहमान की उंगलियों के। और वो अपनी शान के मुताबिक है, हम नहीं कह सकते कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तसर्रुफ में है अल्लाह के। का कल्बिन वाहिदिन, एक दिल की तरह। सारे बनी आदम के दिल जो हैं वो एक दिल की तरह है अल्लाह के हाथ में। युसर्रिफुहु हैसु यशा, जैसे वो चाहता है उसको फेरता है। तुम मकाला, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस बयान करने के बाद और ये खबर देने के बाद उम्मत को, आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ अल कुलूब, ए दिलों के फेरने वाले, सर्रिफ कुलूबना, हमारे दिलों को फेर दे, अला ताअतिका, अपनी ताअत की तरफ। चलो अब मैं दोबारा यहाँ दोबारा लौट के आ रहा हूँ अपने सबक की तरफ। अब देखो जरा, हर्रमा को मैंने क्या कहा? हर्रमा का मतलब है उसने हराम किया, अल्लमा उसने सिखाया, सर्रफा उसने फेर दिया। अब इसको हमने क्या सीखा यहाँ इस हदीस में, कि इसको अमर भी बना सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा हर्रिम, हर्रिम हराम कर, अल्लिम सिखा, सर्रिफ फेर दे। और अमर भी यहां से मैंने सीख लिया। अमर के लिए मैंने कोई कायदा नहीं देखा, मुझे अमर का ये कायदा नहीं आया, लेकिन ये सब समझ आ गई कि मैं इसको ऐसे फेरूंगा तो ये अमर बन जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ऐसे फरमा दिया, बस काफी है। इतना उसूल और इतने कवायद, इतनी सर्फ और इतनी नहव काफी है। ये बात पता नहीं किसको समझ आई है। देखो ऐसे दो लाइनें बनाएंगी लड़कियां, ठीक है। एक में लिखेंगी यहाँ पे, ये हर्रमा का तर्जुमा लिखेंगी, ठीक है। हर्रमा यानी कि उसने हराम किया माजी में, सर्रफा उसने फेर दिया, अल्लमा उसने सिखाया। फिर दूसरी लाइन में लिखेगी हर्रिम हराम कर, अल्लिम सिखा, सर्रिफ फेर। इस तरह मैं और भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, गैयरा, गैयरा,
اس نے بدل دیا، غیرہ اس نے بدل دیا. وہ لوگ آئیں گے ابھی وہ فغیرہ انہوں نے پھیر دیا، بدل دیا. تو غیرہ کو بھی لکھ دو یہاں پر، صرفہ بھی لکھ دو. بدلہ بھی کر سکتے ہو لڑکیوں، بدلہ اردو والا بدل جو ہے بدل دینا، بدلہ. اسی طرح اور بھی آپ کو بہت سارے ورب مل جائیں گے اس طرح کے. یہ ورب بھی آپ کو اچھا سا مل گیا ہے. 2 ورب سکھائے ہیں آپ کو، ایک امر کا ماضی میں، اور ایک دیکھو ایک امر کا سکھایا، ایک ماضی کا آپ کو سکھایا ہے باب تفعیل سے. باب تفعیل، ہر علمہ یعلم تعلیما. بس یہ اس کو لکھ لو، جتنا بھی کسی کو سمجھ آیا اپنی طاقت کے مطابق اتنا ہی کافی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھا دی، یہاں تک کہ پرندہ اڑتا کیسے، جہاز بنانا بھی سکھایا. دیکھو صحابی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں پرندہ اپنے پر کیسے مارتا ہے اور اڑتا ہے، یہ بھی رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ایک دن. ٹھیک ہے، وہ صرف نمازوں کا وقفہ کرتے تھے اور رسول اللہ نے سارا دن خطاب فرمایا، اول سے آخر تک کا سارا جو ہے وہ بتا دیا صحابہ کرام کو. اور صحابی پتہ کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ پھر جس کو جتنی سمجھ آئی، جس نے جتنا حافظہ تھا، جس نے جتنا یاد کیا اس نے اتنا یاد کیا، جس پہ جتنا فضل تھا، جس کا جتنا بس تھا، جتنا دامن تھا اس نے لے لیا. اور باقی جس کو بھول گیا وہ بھول گیا، کیونکہ وہ باتیں ساری سائنسز اور پتہ نہیں اس میں ہسٹری، اور رسول اللہ نے سارے علوم لگا دیے، سارے علوم سکھا دیے صحابہ کرام کو. تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ جتنا یاد کر لیا کافی ہے، بس اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. اور یہ ابھی کوئی لڑکی آئے گی انشاءاللہ ایسی کوئی سمجھدار سی، اور وہ آپ کو یہ بات سمجھا دے گی جو میں ابھی کہہ رہا تھا آپ کو. یہ دونوں الگ الگ سے لکھ کے نا آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. اور بھی میں آپ کو ورڈز دے سکتا ہوں اس کے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا علیکم تم سب پر، عقوق الامہات. عقوق، وہ کہتے ہیں نا میں نے آگ کر دیا. آگ کر دینے سے نا اولاد کا جائیداد کا حصہ ختم نہیں ہوتا، وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. یعنی آگ کرنا کوئی شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتا، والدین کا بچوں کو کرنا، آگ کرنا. بس وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو نافرمان ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو اس طرح والدین کا جو ہے نافرمانی رسول اللہ نے فرمائی کہ ہم نے تم پہ حرام کر دی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. عقوق، آگ کرنا امہات کا، ماؤں کا، وہ ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے. تو اس کو ہم نے اپنے پاس نوٹ کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. من ماتا، من جو بھی، ماتا فوت ہو گیا، ماضی. ٹھیک ہے، ماتا، فاتا یہ ماضی ہے، جو مر گیا، فوت ہوا. لا یشرکو، اس نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی بھی چیز کا، دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. دیکھو وہ دنیا میں ہے لیکن ابھی تو ہم پہنچے نہیں معاشر میں، لیکن دخلا کیوں آتا ہے؟ دخلا اس لیے آتا ہے تاکہ آپ کو تاکید کا معنی مل سکے. دخل الجنہ، شیئن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا. ان کا مطلب جو ہوتا ہے نا کچھ بھی، تھنگ کے معنی میں ہوتا ہے، چیز کے بارے میں ہوتا ہے تھوڑا سا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک کتاب، کتابن، اسی طرح شیئن جب آیا کرے گا اس کا مطلب ہوگا ایک چیز، ایک چیز. اور ترجمہ میں جب خصوصی لاتے ہیں تو اس طرح کر دیتے ہیں کہ بھئی تھوڑی سی بھی، تھوڑا سا بھی کوئی شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. ماضی آتا ہے اس میں. اسی طرح یہ حدیث شریف بڑی مشہور حدیث پاک ہے، الید العلیا. یہ جو ید ہوتے ہیں نا یہ 2 ہوتے ہیں. تو جسم میں جو 2 اعضاء ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جو بھی اعضاء 2 ہیں وہ مؤنث ہے. تو الید بھی مؤنث ہے. علیا جو اونچا والا ہاتھ ہے، علیا. ذرا میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، ذرا میں دیکھوں علیا کا جو معنی نکلتا ہے وہ کیا ہے. علیا مؤنث اعلیٰ ہے. بس اتنی سی بات سمجھ گئے آپ. اعلیٰ لکھو، اعلیٰ اپنے کاپی میں لکھو، اعلیٰ مذکر لکھو، اور دوسرا لکھو اعلیٰ، اعلیٰ مذکر لکھو، اور علیا لکھو مؤنث، علیا. تو میں نے کیوں کہا بھی آپ کو، یہ دیکھو حدیث شریف بھی دی ہے انہوں نے، یہاں نیچے دے دی ہے، یہیں حدیث پاک دے دی ہے
کہ الید الیا جو دایاں والا جو اوپر والا ہاتھ ہے نا اونچا ہاتھ ہے، خیرن وہ بہتر ہے، من سے الید ید ہاتھ سے، السفلا نیچے والے سے، سفلا نیچے والی، اولیا اوپر والی، بس اس کا ترجمہ لکھ دو، ایسے لکھ سکتی ہو نا، اولیا اوپر والی اور سفلا نیچے والی۔ اولیا میں نے کیا کہا ابھی، اعلی کا مؤنث ہے، سفلا یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے کس کا، اسفل کا، اسفل، اس کو بھی لکھ لو، دونوں لفظ آ گئے، چلو ایسے ایک طرف لڑکی لکھے گی اعلی اور ادھر لکھے گی اسفل، اسفل السافلین سنا ہوگا آپ نے، والتین والزیتون میں، اسفل کا مطلب ہوتا ہے سب سے نیچے۔ یہ دیکھو یہ کون سی کیٹیگری ہے، یہ وہ سپرلیٹو ڈگری ہے جو ہم نے سیکھی ہے اکبر والی میں، اکبر اصغر وہ والی ہے، اس کی ایک شیپ یہ ہوتی ہے نا، ہم نے اس ادھر ہی پڑھا تھا ہم نے، اعلی سب سے بلند اور اسفل سب سے نیچے۔ اب ہو گیا ایک قصہ ختم، ایک بات ختم ہو گئی، اب دوسری بات سکھا رہا ہوں کہ اس کے مؤنث سیکھو، تو اعلی کا مؤنث ہے اولیاء، اس کا مؤنث ہے اولیاء، اور اسفل کا ترجمہ کر رہا مؤنث لکھ رہا ہوں سفلا، سب سے نیچے والی۔ اب یہ نیچے والی اور اوپر والی کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ید ان اعضاء میں ہے جو جوڑے ہیں اور وہ مؤنث ہوتے ہیں، جوڑا 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 عضو مؤنث ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے حدیث پاک سے، اس سے مراد وہی ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ابھی ہم بہت سارے کلپس دیکھتے ہیں نا، بہت سارے کلپس دیکھتے ہیں، تو بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھایا کریں، بہت ضروری ہے۔ تو وہ میرا بیٹا بھی کہتا ہے کہ یہ کاش یہاں میں ہوتا، یہ مجھے پیسے ملتے 5,000 10,000 مجھے ملتے نا، وہ ہوتے ہیں نا مختلف کلپس بنائے ہوئے ہیں، وہ دیتے ہیں بڑے میوزک لگا کے دکھاتے ہیں، تو ہم وہ جب ہم پڑھا کرتے تھے اپنی کتابوں میں کہ وہ جو ہے وہ کوا شیر کو کھلاتا ہے یا ایسا کوئی کچھ تھا ایسے کہ ضعیف، وہ کہتے ہیں اس کو کیوں دیکھتے ہو لینے والے کھانے والے کو، بلکہ وہ اس کو دیکھو نا جو دے رہا ہے اس طرح بنو، جو دے رہا ہے اس طرح بنو۔ بیٹا میرا بھی کہتا ہے کہ یہ کاش یہ پیسے ہمیں ملتے، میں نے کہا نہیں بچے، یہ کہو گے یہ جو دے رہا ہے اللہ مجھے ایسا بنا، ہم لوگوں میں تقسیم کریں، لوگوں میں تقسیم کریں۔ تو وہ، اور ایک بات بچوں کو اور بھی سکھاتا ہوں میں، بڑا زبردست ان کا وہ فرحان علی غاہ ہے، بڑا مشہور وہ ایکٹر بھی ہے، اس کا ایک ہے رحمان الرحیم کی، ان کی کوئی تنظیم ہے رحمان الرحیم کے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت پیاری پیاری وہ طریقے سے سمجھاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں جب بچے مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو میں ان کو دیتا ہوں، تو ساتھ کہتا ہوں کہ بچوں یہ تمہیں تو وہ چیز مل گئی جو تم نے چاہی بابا سے، تو بابا نے تمہیں لا کے دے دی ہے، اب یہ سوچو کہ بابا کو کس نے دی ہے، تو بابا کو تو اللہ نے دی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ نے دی ہے، تو کہتے ہیں ہاں اللہ نے دی ہے۔ جی تو سر میں نے بھی ان کا سنا تھا انٹرویو ہاں پورا، یہ بہت زبردست یہ تھا۔ مجھے بہت بہت پیارا لگتا سر ہے۔ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ اسی طرح کوشچن کرتے ہیں، اسی ہاں طرح سر کس کی کوشچن بات کرتے ہیں۔ کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے بس، وہ دیکھو ہمیں لگتا ہے بہت چھوٹی بات ہے، ایسے لگتا ہے نا یہ بہت چھوٹی بات ہوگی ہمارے لیے سکھانا بچوں کو، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بچے جو ہے نا سیکھتے ہیں اور واقعی ان کے ذہن میں یہ بات رہ جائے گی، اور یہ بات جو ہے ان کے ذہن سے نہیں نکلے گی بوڑھے ہونے تک۔ جو باتیں ہم اب آج ان سے کریں گے نا، اگرچہ وہ کتنے ہی ہوشیار ہو جائے نا بچے، بہت ہوشیار ہو جائے، تب بھی ان کو یہ باتیں یاد رہیں گی ہماری، یہ بہت قیمتی باتیں ہوں گی ان کے لیے بعد میں، تو جب ان کو ذہن میں کر دیں گے نا تو یہ ان کو آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھو رسول اللہ ہمیں ایسے سکھاتے ہیں نا، بہت آسان سی باتیں سکھاتے ہیں، بہت پیاری پیاری آسان آسان، اور میں کبھی آپ کو یہ دکھاؤں گا، کبھی کبھی اللہ کا توفیق ہمیں ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے کیسے تھے نا، کبھی وہ زمین پہ نقشے بنا رہے ہیں، نقشے بنا کے، کبھی بورڈ بنا کے سکھا رہے ہیں، نقشے سے لائنیں کھینچ کے دکھا رہے ہیں، کبھی وہ درخت کے پاس لے جا کے درخت کو ایسے جھاڑتے ہیں اور سکھاتے ہیں، پریکٹیکل دکھاتے ہیں، پریکٹیکل، کبھی نہر دکھاتے ہیں، کبھی کیا، ایسے کر کے سکھاتے تھے رسول اللہ، تو مثالوں سے سمجھانا، یہ طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا۔ تو ایک یہاں بھی ایک امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، بس اتنا کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ دینے والا ہاتھ اور جو ہے وہ تقسیم کرنے والا ہاتھ، نہیں، بس یہ نہیں فرمایا، بس سمپل سمپل بات کر دی ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے بنایا، دینے والا ہاتھ بنایا۔ اسی طرح من لا یرحم، آپ نے فرمایا من جو لا یرحم، اب دیکھو لا یرحمو یہاں ہوگا، یہ کون سی لا ہے، کوئی مجھے ایک لڑکی بتائے گی تاکہ میرا دل خوش ہو جائے کہ یہ لا کون سا لا ہے؟ سر یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ نہیں والا اوئے دیکھو دو آوازیں آئی ہیں، دیکھو ایک نے کہا امر میں نہیں والا صیغہ، سر نہیں امر ایک منٹ، نہیں بس کا ہو صیغہ گیا ہے۔ دو آوازیں آئی نیگیٹو نہیں ہے یہ، چپ کریں گے، اللہ آپ چپ کر جاؤ یار، نفی اور نہیں، دو آوازیں آئی ہیں،
ٹھیک ہے. اب کیا ہے, ایک نفی ہے اور ایک نہیں ہے, لا دونوں ہے. یہ دیکھو یہ نفی ہے, نفی. نہیں ہے. نہیں میں کیا ہوتا ہے, نہیں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کو منع کرتے ہیں کسی کام سے. لا امر یرحم. اس میں, اس لیے اب نفی میں کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا اس سے کیا لگے, اس سے یہ لگے کہ اس میں جو ہے آخر میں جو ہے نا وہ اس لفظ پہ کوئی اثر نہیں آتا, لیکن نہیں میں آتا ہے. نہیں میں آخر میں مجزوم ہو جاتا ہے. ہمیں جی کیا لائے نہیں اور لائے نفی دونوں پڑھے تھے. لائے نفی کون سے میں آتا ہے؟ جی جیسے سٹارٹنگ میں لا تغضب آ گیا اور یا تحاسد وہ جو آ گیا تو اس میں ظاہر ہے انلن کے اذن کون سے حروف ہے؟ حروف حروف نواسب سے علت 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 ہو نہیں, اللہ تو نہیں اچھے وہ حروف حروف نواسب نواسب سر. پڑھتے ہیں. نواسب تھے ان لن کئی اذن. ہاں جی, سر حروف نواسب ہے. حروف نواسب ہے سر نا. آپ نے بولا تھا کہ ایک نفی میں ثنا چینج جان آپ نہیں درست ہوگا. فرما رہی ہیں. ایما نفی میں میں ایما کو بولنے دے رہا ہوں. اچھا ایک منٹ صبر کرو. ایما بتاؤ یہ جو لائے نفی ہے, نفی نہیں نفی کن میں آتا ہے؟ سر سر نہیں نفی نہیں, وہ جو نہیں ہے نا وہ جوازم میں آتا ہے. جواز میں نہیں آئے گا نا, نفی نہیں آئے گا. اچھا تو یہ دیکھو نیچے کیا آ رہا ہے, دیکھو من لا یرحم, من لا یرحم الناس, یہ رحمی کیوں آیا ہے؟ جب ہم سر یہ سب تو جار, یہ تو جار نہیں ویسے جار تو نہیں آیا نا. یہ دیکھو حروف جو حروف نفی ہے تو نفی میں وہ بھی اگر جواز میں نہیں لائیں گے تو دیکھو یہ زیر نہیں آ سکتی نا. وہ یہ جب سکون میں آتا ہے, اچھا یہ جب سکون میں آتا ہے میم, تو پھر کنیکٹ کرتے ہوئے زیر لگاتے ہیں. ہاں تو یہ تبھی ہم زیر لگاتے ہیں. یا نیچے دیکھو, نیچے دیکھو, نیچے بھی اچھا ایسے ہی سکون دیا ہوا ہے, دیکھو مجزوم ہے وہ بھی. ٹھیک ہے. اب یہاں میں ایک اچھا منٹ آپ خواتین کی اجازت چاہوں گا. یہاں میں لکھ رہا ہوں میں, یہ ہے جی لائے نفی, یہاں کوئکلی میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لائے نفی ہے جنس. وہ حرف جو اپنے بعد والے جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے, جیسے لا ریبا. اس آیت کریمہ میں لفظ لانے پر ہم جنس سے نفی کر دی ہے. اچھا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, مبتدا کو ویسا کی خبر لاتا ہے جیسے ریبا میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس سے کیا آتا ہے, لا غلاما, اس سے کوئی فرق نہیں آنے والا حرف میں. ٹھیک ہے. سر تو وہ یہ جوازم میں تو نہیں آیا نا, جواز میں نہیں ہے نا, لیکن یہاں کیوں وہ آیا؟ لام نہیں ہے. ایک منٹ. اچھا یہ بھی ہو گیا لا نفی جنس. اچھا لا نفی جنس, ہاں. اور میں یہی حدیث لکھ دیتا ہوں جو میں ابھی پڑھ رہا تھا. کیا من لا یرحم. من لا یرحم الاعراب. لا حرف نفی, دیکھ رہے ہیں آپ, لا حرف نفی یہاں پہ آیا ہوا ہے, مبنی علی السکون, یہ سکون پہ آئے گا. اچھا یہ تو یہ ہو گیا. یرحم کا کیا ہوگا؟ فعل مضارع ہے, مبنی للمجہول, مجزوم ہے. یہ مجزوم ہے کیا, کیوں؟ یہ مبنی ہے, کہہ رہے مبنی ہے اس لیے مجزوم, علامت جزمی ہے السکون, وہو جواب الشرط, اور یہ شرط کے جواب میں آیا. من لا یرحم لا یرحم, من لا یرحمو, یہ حدیث پاک ہمیں چاہیے نا. بتا رہے ہیں یہاں پہ دیکھو, جیت تکون بمعنی الذی یرفع فعلان. اچھا اعراب, لا یرحم اعراب کیا ہے, اعراب کیا ہے, اعراب بتا دو نا. اعراب نہیں بتایا نا. چلو اس کا اعراب مل جاتا ہے, میں آپ کو بھیجتا ہوں, آپ کو خود ہی بھیج دیتا ہوں, مجھے یاد کرواتا رہے ساتھ ساتھ, اس کے میں لکھواتا ہوں. لیکن ترجمہ سمجھیں آپ کہ من لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا, ایسے ترجمہ کریں گے. الناسا, لوگوں پر, لا یرحم, رحم نہیں کرتا, ہو اس پر, اللہ ہو, اللہ بھی, اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. عزا و جل, اس کا معنی کبھی دیکھا آپ لوگوں نے, عزا و جل کا؟ عزا کا مطلب کس سے نکلا ہے؟ عزت والا. عزا, عزا و جلا, جلال جلالت والا. شاباش.
اور یہ آخری حدیث یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ بند ہو رہا ہے. خیرکم، تم میں سے جو بہتر ہے، خیرکم تمہارا بہتر، من جو بھی، تعلم جس نے سیکھا، خیرکم تم میں سے بہتر وہ ہے، من جو تعلم سیکھا. یہ ماضی ہے تعلم، یاد رکھو احباب، تعلم ماضی جی ہے، جی تعلم اس نے سیکھا. اگر آپ دیکھو نا اس کو مضارع کیسے کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہوتا تھا مضارع، کیا ہوتا، اعلمو تعلمو، وہ ایسے ہوتا ہے، تعلمو اعلمو تعلمو نعلمو یعلمو، وہ اور طرح کا ہوتا ہے. دیکھو تعلم اس جس نے سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلم اور سکھایا، ہو اس کو، یہ ہو جا رہا ہے قرآن کی طرف واپس آ رہا ہے، اور قرآن کو سکھایا بھی. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن میں زندگی بسر کر دیتے ہیں، بس قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. اور یہ حدیث پاک بھی بڑی آسان ہے. دیکھو، طلب العلم، علم کا حاصل کرنا، فریضۃ فریضہ ہے، یعنی ڈیوٹی ہے، علی کل مسلمین فرض، کس پہ، ہر مسلم پہ. اب مسلمین کا ترجمہ کروں گا، ہر ایک مسلم پہ. اور پھر ہمارے ہاں ترجمہ کیسے آتا ہے، ہر مرد اور عورت پہ، اس لیے کہ مسلمان ہیں سارے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں. تو وہ دھیان نہیں جاتا نا خواتین کی تعلیم کی طرف، اس لیے پھر وہ ذرا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو بریکٹ میں لکھ کے بتاتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے، اور ایک حدیث میں ہے بھی دونوں کا، تو وہ دونوں ذکر کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں. پڑھ دیتا ہوں چلو ابھی اگر ایک منٹ ہے تو. من دلہ، دلہ دیکھو یہ ایسے ہی ہے جیسے علامہ سکھایا آپ کو، جس نے دلالت کی، دلال بن گیا. دیکھو دلال ہمارے ہاں لفظ بڑا گندا لفظ ہے دلال، لیکن ہمارے ابھی یہ 50 سال پہلے 40 سال پہلے بھی منڈیوں میں، بلکہ اب تک دلال کہتے ہیں اس کو، جو آپ کو چیز جیسے پراپرٹی جیسے ہوتا ہے نا، کمیشن پہ پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے، وہ بھی دلال ہے. یعنی جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جو بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس کو ہم دلال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، دلال کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ حدیث شریف میں کیا آ رہا ہے، من دلہ، جس نے دلالت کی، دلالی کی تم، علی خیر، کسی بہتر کام کی، کسی نیکی. خیر یہاں مانا آتا ہے نیکی، بھلائی کا. اگر کسی بھلائی پر کسی کو اشارہ کر کے سکھایا، گائیڈ کیا کسی کو، فلہو تو اس کے لیے ہے. یہ ہو کہاں جا رہا ہے، من کی طرف جا رہا ہے، کہ جو دلالت کر رہا ہے، کرنے والا، اس کے لیے ہے مثل اجرن، اسی اجر کے مثل، یعنی اس برابر، اس اجر کے برابر ہی اس کے لیے بھی ہے، فاعلہ اس کے کرنے والے کا. یہی کہاں جا رہا ہے، کوئی لڑکی مجھے سے بتائے گی یہی کہاں جا رہا ہے، کرنے سر جو سکھانے کا. بھلائی کر رہا ہے، نہیں مجھے یہاں الفاظ میں دکھاؤ. اب دیکھو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو نیکی سر گائیڈ کرتا ہے، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس بندے کرنے والے کے لیے ہے. ٹھیک ہے سر اسے اچھا ٹھیک ہے، بس ہو گیا. اب آپ نے دوبارہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے. اب مجھے کوئی اور بتا سکتا ہے، چلو جی میں دیکھ رہا ہوں، چلو میں دیکھ رہا ہوں. میں بتاؤ ہی کہاں جا رہا ہے واپس، سر من کی طرف جا رہا ہے، من. اچھا ہو گیا، اب دوبارہ نہیں بولنا ہے. کوئی اور بول سکتا ہے؟ جی سر خیر کی طرف جا رہا ہے. یہ خیر کی طرف جا رہا ہے، فاعلی ہی اس خیر کا کرنے والا. شاباش، یہ ہی جا سر رہا یہ ہے خیر. خیرن کی طرف جا رہا ہے، خیرن کی ہاں جی، طرف. وہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے، ما یو آر لیٹ. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ خیر کی طرف جا رہا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ یہ جو بھلائی سکھائی تھی نا، اس خیر کا جتنا ثواب ملے گا، وہ سکھانے والے اور گائیڈ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. شاباش شاباش. یہ دیکھو سر میرا کنیکشن نہ ایسا ہے کہ مجھے آواز بعد میں آتی ہے. بس نہیں صحیح بتا رہی ہوں. ہاں نہیں صحیح ہے، ایسا ہے، مجھے اندازہ ہے، میں تو سنتا رہتا ہوں، میں تو مجھے پتا ہوتا ہے. اچھا تو یہ دیکھو، چلو بس لو بھائی، جو نیکی سکھاتا ہے نا، گائیڈ کرتا ہے، اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا وہ کرنے والے کے لیے. لو بھائی اچھا جی، آخری حدیث پاک دیکھ رہے ہیں ہم. آخری حدیث جی، سر نے 36 سے 40 پہ لے آئے آخری کر کے. آخری حدیث پاک، من حملہ جو آپ کا جس دھیان نے نہیں ملتے. اٹھایا. نہیں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں یار، یہ تو ہم سارے ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں. ہم کون سا آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں اگلے ہفتے، وہ تو سرپرائز ہوگا نا اگلے ہفتے. من حملہ، میں یہاں کمرے میں ایک بہت بڑا نا لائٹ، کیا کہتے ہیں اس کے، نوٹس لگا رہا ہوں میں دروازے پہ.
اور ایسے لگاؤں گا نا کہ وہ آتے جاتے میرا سر اس سے لگے گا کہ میں کہوں گا یہ میں نے کیوں لگایا، یہ میں نے کیوں لگایا، تو مجھے یاد آئے گا کہ میں نے ٹیسٹ لینا ہے ایسے دروازے پہ لگا رہا ہوں میں، کوئی چیز لگا رہا ہوں، بھاری چیز جو میرے سر پہ لگے اور مجھے یاد دلائے۔ وہ میں ہی کافی ہوں سر، آپ مجھے یہ ڈیوٹی دے دیں۔ چھوڑے یار چھوڑے، آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، ایک دفعہ بھی۔ اچھا، من حملہ، جس نے اٹھایا۔ اب دیکھو حملہ، حمل کہتے ہیں نا خواتین، حمل وہی حمل ہے، اٹھایا۔ اور یہ جو کلی ہوتے ہیں، کلی وہ بھی حامل ہوتے ہیں، اور آپ کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ، یعنی یہ جو پاسپورٹ کا اٹھانے والا ہے، یعنی کیری کرنے والا ہے، کیری کرنے والا۔ من حملہ، جس نے کیری کیا، اٹھایا، علینا، ہمارے اوپر، سر یہ تو اردو والے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطلق کریں کہ کچھ ایسا۔ دیکھو آپ کو عربی آ گئی ہے نا، تو اب تو آسان ہو گیا آپ کے لیے، اور بھی اردو میں لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ، اردو اور عربی میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ویسے، اور یہ کوئی مٹا بھی نہیں رہا۔ اچھا دیکھو نا، من حمل علینا، جس نے اٹھایا ہمارے اوپر، السلاح، اسلحہ کو، فلیس منا، فلیسا تو نہیں ہے، منا ہم میں سے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو ایسے، لو بھئی آپ کی 40 وہ پھر نہیں ہے ہم میں سے۔ شاباش، تو نہیں ہے منا ہم میں سے، ہاں جی، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ یہ 40 حدیث آپ کو بتا دی ہیں، چہل حدیث ہو گئے، چہل حدیث۔ یہ آپ نرسری میں آ گئے ہیں، باپ کے جی سے نرسری میں آ گئے ہیں، الحمدللہ پہلے ٹیسٹ تو کرتے تھے بغیر ٹیسٹ کے آ گئے ہیں، بغیر ٹیسٹ کے۔ یہ دیکھو یار، چلو اب بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا، اور اس طرح ہی آتے رہے سارے احباب۔ یہ 13 لوگ میں سے میں سب کا فردن شکر گزار ہوں۔ آپ سب احباب آتے رہے احباب، اور یہ محفل آپ کی ہی ہے، سب کوئی بھی اس میں لیٹ نہ کرے، اور سارے 1 منٹ پہلے آیا کرے، 3 سے 1 منٹ پہلے آیا کرے احباب، بہت آپ کی نوازش ہوا کرے گی آپ۔ پھر یہ باتیں شروع کر دیتی ہیں نا مجھ سے، تو اچھا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا جی، جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم۔